अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिस राहिला तारिक है। मैं आपकी उर्दू की मैट्रिक क्लास की टीचर। आज आपसे एक दफ़ा फिर हम आपसे मुखातिब हैं। आपको पता है, जैसे कि आपको मालूम है कि अब आपकी फ़िज़िकल क्लासें तो आजकल हो नहीं रही हैं और हम फिर एक दफ़ा ऑनलाइन क्लास के साथ आपके साथ अपनी लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके MCQs और तकरीबन आपके जो सबक थे आपके तकरीबन कंप्लीट हो गए थे। अब हम जो अपना वर्क कर रहे थे वो कर रहे थे मॉडल पेपर्स पर, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की तरफ से मॉडल पेपर उर्दू का आया है, उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। और हम ये चाह रहे थे कि अब आपको उसी की पहले प्रैक्टिस करा दें, क्योंकि अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप पेपर का पैटर्न समझ लेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है। और पेपर का पैटर्न आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ये चाहा कि आज ऑनलाइन क्लास में पहले आपको उर्दू का मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन हैं उसकी तैयारी कराऊँ। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ये हमारे पास मॉडल पेपर जो आया है उसमें टाइम पीरियड 2 घंटे बताए गए हैं और ये पेपर 75 नंबर का पेपर है आपका। सबसे पहले इस मॉडल पेपर के अंदर हिस्सा अलिफ के अंदर MCQs वाला पार्ट है। ये MCQs वाला जो पार्ट है इसके तकरीबन 37 नंबर हैं और 37 ही MCQs हैं। ये सबसे पहले मैं इन MCQs को पढ़ती जाऊंगी ताकि आप इसके आंसर भी लगाते जाए मेरे साथ साथ। MCQs नंबर 1 है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खड़े हुए। ये आपकी नज़रिए पाकिस्तान से लिए गई लाइन और इसके जो ये जिसके लिए कहे गए हैं ये अल्फाज, वो शख्सियत कौन है? डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान है, डॉक्टर हज़रत मुजद्दद अल्फ़सानी है, हज़रत मुजद्दद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, मौलाना शौकत अली हैं या मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं। तो बेटा इसका आंसर सही ये है कि ये अल्फाज ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने हज़रत मुजद्दद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कहे थे। तो आपका जो आंसर होगा हज़रत मुजद्दद अल्फ़सानी इसका राइट आंसर होगा। और MCQs नंबर 2, बुज़ुर्गों की खिदमत से हासिल होती है। बुज़ुर्गों की खिदमत से हासिल होती है, पहला ऑप्शन है दुनिया की दौलत, दुनिया की दौलत पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है खुदा की खुशनुदी, तीसरा ऑप्शन है मुलाजमत और चौथा ऑप्शन है तंदुरुस्ती। तो बेटा बुज़ुर्गों की खिदमत से खुदा की खुशनुदी हासिल होती है, तो आपका सही आंसर जो होगा खुदा की खुशनुदी होगा। नंबर 3 MCQs आबे हयात, नेरंगे ख़याल और क़ससे हिंद तसानीफ़ हैं। ये तीनों तसानीफ़ जिस मुसन्निफ़ की हैं आपको पहचानना है कि ये किसकी हैं। पहले आपके पास ऑप्शन में है शिबली नोमानी की, दूसरा है अल्ताफ़ हुसैन हाली की और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की और चौथा ऑप्शन है हकीम मोहम्मद सईद की। तो सही आंसर, इसका राइट आंसर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। आप इसको टिक लगा लीजिए। नंबर 4, शायर ने बहरे सखावत कहा है। अब शायर ने बहरे सखावत कहा है तो ये लफ्ज़ अल्फाज जो इस्तेमाल हुए थे ये नात में इस्तेमाल हुए थे, बहरे सखावत। और आपको पता है ना कि नात किसके लिए कही जाती है? नात कही जाती है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। यहाँ आपके पास जो ऑप्शन बताए गए हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। मैंने आपको बेटा हिंट बताई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है नात में, तो बहरे सखावत भी शायर ने उन्हीं को कहा है। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 5, सितारों के झुरमट से शायर की मुराद। अब सितारों के झुरमट से शायर की मुराद बेटा ये आपकी किताब की नज़म में जो नज़म है जीवे जीवे पाकिस्तान, ये उससे लिया गया है। वहाँ वो शेर था आपका शेर था एक, उसमें बिछड़े हुओं को बिखरे हुओं को एक मरकज़ पे लाया और कितने सितारों के झुरमट में सूरज बनकर आया। अब यहाँ जो ऑप्शन बताए गए हैं वो है लोग, बर्र-ए-आज़म, समंदर, मुमालिक। सितारों के झुरमट जो है
دیکھیں شروع میں اس شعر کے جو پہلا مصرع تھا وہ تھا بچھڑے ہوں کو، بکھرے ہوں کو. وہاں پر جو بات ہو رہی تھی وہاں ہو رہی تھی لوگوں کی، کیونکہ بچھڑے ہوئے الگ الگ طرح کی قوموں کے لوگ تھے. کوئی کیا نام ہے کوئی کسی شہر میں رہتا تھا، کوئی کسی شہر میں رہتا تھا، اور وہ سارے الگ الگ رہنے والی الگ الگ قومیں تھیں. ان سب کو ایک مرکز پہ لائے، یعنی ایک پرچم کے تلے سارے جمع ہوئے. تو وہاں پر جو بچھڑے ہوئے کی بات ہو رہی تھی تو وہ وہاں پر لوگ تھی. لیکن آگے جب شعر میں اس نے اس شعر کو پڑھا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا. اب کتنے ستاروں سے مراد جو ہے وہ ممالک ہیں یہاں پر، یعنی کہ بہت سارے دنیا کے اندر ممالک ہیں، اور ان سارے ممالک میں ایک ہمارا ملک پاکستان، یعنی جو سورج بن کر آیا ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک ملک ہے. تو اس لیے ستاروں کے جھرمٹ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ ستاروں کے جھرمٹ سے مراد ہے ممالک. تو آپ یہاں پر جب آنسر لکھیں گے تو آپ ممالک کو ٹک کریں گے. آپ آپشن میں لوگ بھی تھا، لیکن لوگ جو ہیں وہ ستارے نہیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ بچھڑے ہوئے، بچھڑے ہو کی جب بات ہوتی تو لوگ ہوتا. اسی طرح سے ہم یہاں پر ممالک کو ٹک لگا دیں گے کہ ستاروں کے جھرمٹ سے مراد شاعر کی ممالک ہے. نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش کے پروردے تھے. اب یہ چیپٹر آپ کا سیرت النبی کی لائن ہے، سیرت النبی سے لیا گیا ہے. اور یہاں پر یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہاں پر آپ کے پہلا آپشن ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 ہے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا آپشن ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا آپشن ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. تو آپ کے لیے یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ اس سبق کے حوالے سے حضرت ہند بن ابی حالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش کے پروردے تھے. تو آپ کا آپشن نمبر 2 صحیح آنسر ہوگا. نمبر 7، سلطانہ کی بہن کا نام تھا. سلطانہ کی بہن کا نام، یہ آپ کا اصغری نے مکتب بٹھایا، یہ آپ کی کتاب کا سبق ہے، اور اس سبق کے یہ کردار تھے. سلطانہ، ایک کردار تھا سلطانہ، اور دوسرا کردار تھا اس کا، آپ نے یاد رکھنا ہے. اس میں آپ کو جو آپشن بتائے گئے ہیں وہ ہے جمال آرا، نمبر 2 ہے شاہ زمانی بیگم، نمبر 3 خالدہ، نمبر 4 شاہ جہاں بیگم. تو وہاں پر جو آپ کو چیپٹر میں جو نام بتایا گیا ہے وہ ہے شاہ زمانی بیگم. شاہ زمانی بیگم کی بہن تھی سلطانہ. تو آپ آپشن نمبر 2 کو صحیح آنسر لگائیں گے. نمبر 8، لٹو ہونا. لٹو ہونا قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ لٹو ہونا جو ہے وہ، اب انہوں نے جو آپشن بتائے ایم سی کیوز کے وہ ہیں روزمرہ، استعارہ، محاورہ یا مرکب تام. آپ کو پتہ ہے نا کہ لٹو ہونا یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی کسی کے اوپر بہت زیادہ فریفتہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ عاشق ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا بہت کسی کو پسند کرنے لگتا ہے، تو اس کے لیے ایک ورڈ ہم اپنی روزمرہ کی لائف میں جیسے ہم بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے اوپر لٹو ہو گیا، یہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا. یعنی یہ ایک محاورہ ہے. کیا ہے یہ ایک محاورہ ہے. تو ہم محاورے کو ٹک کر دیں گے جو ہمارا آپشن نمبر 3 ہے. تو لٹو ہونا ایک محاورہ ہے قواعد کے لحاظ سے. نمبر 2، بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم ثانی کے لیے لیتے ہیں، دوسری دفعہ کے لیے. تو جوانی بلوغت کا کسی کا بھی نہیں، یا بچپن کا. آپ نے ایک مثال سنیے نا، ایک محاورہ ہے کہ بچہ اور بوڑھا برابر ہوتا ہے، اور بچہ پہلے ہوتا ہے اور بوڑھا بعد میں ہوتا ہے. اسی لیے ہم بڑھاپے کو دور ثانی کس کا کہیں گے؟ بچپن کا. تو ہمارا آنسر صحیح کیا ہوگا؟ بچپن کا. نمبر 10، یونانی لفظ سے مشتق ہے. بیٹا آپ نے جب ڈرامے کی آپ تعریف یاد کریں گے یا پڑھیں گے کہ ڈرامہ لفظ جو ہے وہ ایک یونانی الفاظ ڈرا سے مشتق ہے. تو یعنی ڈرامہ جو ہے وہ ایک یونانی الفاظ سے مشتق ہے. تو آپ کا آنسر نمبر جو ایم سی کیوز نمبر 10 کے آپشن آپ کے 4 ہیں، ڈرامہ، افسانہ، ناول، لوک کہانی. آپ کو پتہ ہے کہ افسانہ تو ایک شارٹ اسٹوری ہوتی ہے، ناول ایک مکمل کہانی ہوتی ہے، اور لوک کہانی وہ علاقائی کہانیاں ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو بات ہے یونانی لفظ جو ہے وہ ڈرامہ، یہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے.
تو اس لیے ہم اس کا آپشن ہمارا نمبر 1 صحیح ہے، ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی لفظ سے مشتق ہے۔ آج کے اس لیسن میں جو ہماری آن لائن کلاس ہو رہی ہے، میں آج آپ کو ان 10 MCQs کے آنسر سولو کروائے میں نے آپ کو، اور ان 10 MCQs کو کرانے کے بعد میں چاہ رہی تھی اسی کا حصہ الف تو آپ نے اس 10 MCQs کے کر لیے، اب اسی کا حصہ بے کے جو ہمارے سوالات ہیں میں اس پر آتی ہوں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پیٹرن بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ ان کو کس طرح کریں۔ اچھا، اب اس ماڈل پیپر کا ہم نے MCQs تو سولو کر لیے، اب ماڈل پیپرز کے حصہ بے میں مختصر جواب کے سوالات ہیں۔ اچھا، اس کو اب ہم جب سولو کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں سوال نمبر 2 میں ہے مندرجہ ذیل میں سے 2 سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ آپ کے پاس سوالوں کی تعداد کتنی ہے؟ سوالوں کی تعداد ہے آپ کے پاس 4، یعنی آپ کے پاس 2 آپ کے پاس چوائس ہے کہ اگر آپ کو 2 سوال ان میں سے کوئی سے نہیں آتے تو آپ انہیں ڈراپ کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا جو سب سے پہلے آپ وہ سوال کیجئے جس کے آنسر آپ کو بہت اچھے سے یاد ہیں، جو آپ کو بالکل پکے یاد ہیں، اور جس سوال کو آپ اٹیمپٹ کرنے جائیں آپ اسی کا نمبر لکھیں۔ اگر آپ کوشچن نمبر 1 لکھ رہے ہیں، 1 اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو آپ 1 لکھیں۔ اگر آپ 1 کو ڈراپ کر رہے ہیں، 1 کے بجائے آپ نے کوشچن نمبر 3 لکھا، نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کریں۔ اب اس کا جو نمبر ڈلا ہوا ہے اس پر نمبر 3 مینشن ہے، تو آپ نمبر 3 اپنی کاپی کے اوپر مینشن کیجئے جب آپ یہ سوالوں کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل میں سے 2 سوالات کے جوابات تحریر کریں، یہاں تو آپ 2 ہی لکھیں گے، لیکن جب آپ یہ والا سوال اتاریں گے تو اس کا جو نمبر ہے وہ نمبر 3 ہے، تو آپ نمبر 3 ہی اپنی کاپی پر مینشن کریں گے۔ اور اسی طرح سے جب آپ نے کوشچن نمبر 4 کرنا ہے تو کوشچن نمبر 4 کو آپ مینشن کریں گے۔ یہاں آپ کے پاس پہلا سوال ہے، روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر کیا کہا؟ تو روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر یہ کہا تھا کہ وہ کام کرنے میں اپنا بھول گئی تھی ان کو کھانا دینے کے لیے، تو تھوڑی اس میں لیٹ ہو گئی تھی۔ تو آپ اس سوال کا جو بھی جواب ہے آپ اسے اس سوال کے جواب کو اپنی کاپی پر بک سے نوٹ بک سے دیکھ کے پورا کمپلیٹ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 تھا، شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ اب اگر آپ نے یہ دونوں پہلا دوسرا دونوں کوشچن اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ دونوں کوشچن کے آنسر لکھ لیں، اور اگر آپ نے اس کو ڈراپ کر کے کوشچن نمبر 3 لکھنا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کریں، اب یہ سوال آپ کا نمبر 3 ہے، تو آپ اس سوال سوال نمبر 3 کا نمبر 3 مینشن کریں گے، اور نمبر 3 کو میں آپ کو یہ سوال لکھوا بھی دیتی ہوں، اس وقت میرے پاس ہے، میں آپ کو اس کو پورا پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کیجیے۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار اور نظریاتی قومیت کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی ایک عقیدے و کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ یہ جو آپ نے یہ 3 لائنز کا جو آنسر لکھ رہے ہیں یہ مختصراً ہم نے نظریہ پاکستان کے مفہوم کو واضح کر دیا۔ تو آپ کو اس طرح سے کر کے اپنی کاپی کے اندر اس سوال کو لکھنا ہے، یعنی یہ ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہی سارے سوال، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ لائن آپ کو دی ہے کہ آپ اس طرح سے اس کوشچن کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی طرف۔ چوتھا سوال ہمارا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ تو بیٹا اس کا چھوٹا سا جواب تھا جو آپ کی کتاب کے اندر تھا، وہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ تو آپ اس کا یہ آنسر اس طرح سے کر کے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ہو گئے 2 سوال۔ اب آپ نے 4 میں سے کوئی سے 2 سوال آپ نے یہ والے کر لیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، مصنف اور شاعر کے حوالے کے ساتھ سبق شہید یا نظم جیوے جیوے پاکستان کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اب دیکھیں بیٹا، پہلے جو آپ کے سوال آتے تھے تو آپ کے پاس سبق کا الگ آتا تھا، مرکزی خیال لکھنے کا سوال الگ آتا تھا، اور نظم کا مرکزی خیال لکھنے کا سوال الگ آتا تھا۔ لیکن اب یہ جو نیا پیٹرن پر آپ کا ماڈل پیپر آیا ہے، اس کے اعتبار سے آپ کو
چاہے آپ سبق کا اٹیمپٹ کر لیجئے مرکزی خیال یا آپ کسی نظم کا اٹیمپٹ کر لیں. آپ کے آج کی اس آن لائن جو کلاس ہو رہی ہے اس میں آپ کو نظم جیوے جیوے پاکستان کا مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اس سوال کا آنسر لکھیں گے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوال کے دوسرا پارٹ جو تھا ہمارا مرکزی خیال جیوے جیوے پاکستان کا. ہم نے سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالی جیوے جیوے پاکستان، اور جیوے جیوے پاکستان کے جو شاعر تھے ان کا ہم سب سے پہلے تعارف لکھیں گے. ہیڈنگ ڈالیں گے ہم تعارف شاعر. تعارف شاعر کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر ہم لکھیں گے آپ کا نام مرزا جمیل الدین احمد، یا آپ کا نام کیا تھا؟ مرزا جمیل الدین احمد تھا اور عالی تخلص ہے ان کا. آپ جنوری 1925 کو دہلی میں پیدا ہوئے. دہلی ہی سے آپ نے BA کیا اور تقسیم ہند کے بعد آپ کراچی چلے آئے. 1951 میں CSS کے امتحان میں کامیابی کے بعد انکم ٹیکس آفیسر مقرر ہوئے. جمیل الدین عالی نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اور پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. آپ نے مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں. پاکستان رائٹر گلڈ قائم کرنے میں آپ کا کردار نمایاں ہے. جمیل الدین عالی نے غزل کے علاوہ دوہے، بیٹا یہ بھی ایک شاعری کی قسم ہوتی ہے جس کو ہم دوہے کہتے ہیں، دوہے اور گیت بھی لکھے ہیں. آپ کو ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی جس کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی کہتے ہیں اور کمال فن ایوارڈ شامل ہیں. آپ نے پاکستانی مندوب کی حیثیت سے، اب پاکستانی مندوب کا مطلب ہوتا ہے سفیر جو ہوتے ہیں نا پاکستان کے، یعنی جو دوسرے ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ نے پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت میں شرکت کی. آپ کا انتقال 2015 میں ہوا. یہ آپ نے تعارف شاعر کا لکھا. اب تعارف کے بعد ہم آتے ہیں مرکزی خیال کی طرف. مرکزی خیال. مرکزی خیال جیوے جیوے پاکستان کے شاعر جمیل الدین عالی اس نغمے میں وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے وطن کے لیے اپنے جذبات کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وطن پاکستان دنیا کے تمام ممالک میں سب سے الگ اور جدا پہچان رکھتا ہے. بیٹا جب میں نے آپ کو ستاروں کے جھرمٹ والی بات بتائی تھی نا، جب میں MCQs کو آپ کو ایکسپلین کر رہی تھی، یہاں دیکھیں یہ لائن وہی ہے. ہمارا وطن پاکستان دنیا کے تمام ممالک میں سب سے الگ اور جدا پہچان رکھتا ہے. اس کا قومی ترانہ وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. جس طرح کائنات میں سورج سب سے منفرد حیثیت کا حامل ہے، اس کی چمک دمک کے آگے تمام ستارے مل کر بھی ماند پڑ جاتے ہیں، یعنی ان کی چمک کم ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارا وطن پوری آب و تاب اور شان و شوکت سے قائم و دائم ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا وطن یہاں کے رہنے والوں میں اتحاد اور محبت کی علامت ہے. اسے حاصل کرنے میں ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ہمیں انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مل جل کر اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے. نغمے میں شاعر وطن کی سلامتی کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ ہمارا وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے. ہماری پہچان ہمارے ملک سے ہے. اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک سلامت رکھے، آمین. اچھا، جب آپ یہ مرکزی خیال مکمل کریں گے، مرکزی خیال تو ہمارا یہاں پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس شعر کے ذریعے ہم اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیں گے. ہم یہ شعر اضافی لکھیں گے کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدا، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. یہاں پر آ کر آپ اپنا مرکزی خیال اس نظم جیوے جیوے پاکستان کا مکمل کر لیں گے. تو بیٹا یہاں میں نے آپ کو آج کی اس آن لائن کلاس کے اندر میں نے آپ کو MCQs کروائے ہیں اور
2 سوال جو آپ کے مختصر سوالات کا حصہ بے کا پارٹ تھے، ان میں سے آپ کو میں نے ابھی ایک مرکزی خیال کروایا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی اس میں آپ کو شہید کا مرکزی خیال بھی کروا دوں گی. ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم اپنی جو ہماری کلاس ہے اس کو یہیں پر اختتام کریں گے، اور امید کروں گی کہ آپ اپنا اس کام کو، اس جو پیپر کو میں نے آپ کو تیاری کرائی ہے، اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ ڈاؤن کریں گے اور چیکنگ کے لیے میرے پاس اسکول میں لے کر آئیں گے چیکنگ کے لیے. اور یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ حافظ.